नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, आप ज़ुहूर महदी अलैहिस्सलाम और अलामात क़यामत का ज़िक्र समात फरमा रहे हैं। कल की गुफ्तगू में हमने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के हवाले से कुछ निशानियों का ज़िक्र किया और फिर खुरूज दज्जाल के हवाले से गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू को हम आज आगे बढ़ाते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका की रोशनी में ये जानते हैं कि क़यामत की जो ख़ास निशानियां हैं वो क्या हैं और उनकी तरतीब किस तरह से है। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 निशानियां ज़ाहिर होने तक क़यामत कायम नहीं होगी। धुआं, दज्जाल, जानवर का निकलना और सूरज का मग़रिब से तुलू होना। ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम किताबुल फ़ितन में मौजूद है और इसका नंबर है 2901। सही मुस्लिम की इस हदीस मुबारका से हमें बहुत ही ख़ास बातों का पता चलता है। उनमें सर फहरिस्त ये है कि दज्जाल की आमद से भी पहले सारी दुनिया पर धुआं छा जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका दज्जाल के आने के हवाले से और क़यामत में जो वाक़यात वक़ू पज़ीर होंगे उनको समझने के लिए बहुत ही ख़ास और अहम है। इस हदीस मुबारका में सबसे पहले धुएँ का ज़िक्र है, यानी दज्जाल के आने से पहले भी धुएँ का ज़िक्र है और उसके बाद दज्जाल के ख़ुरूज का ज़िक्र है और उसके बाद दाबतुल अर्ज़ और फिर आखिर में सूरज के मग़रिब से निकलने का ज़िक्र है। यानी ये वाक़यात की तरतीब है जो सही मुस्लिम की इस हदीस मुबारका से हमें पता चलती है और ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान अक़दस के मुताबिक हमें पता चलता है कि जब तक ये 10 निशानियां ज़ाहिर नहीं होंगी उस वक्त तक क़यामत हरगिज़ कायम नहीं होगी। उन निशानियों में सर फहरिस्त है सारी ज़मीन पर धुएँ का छा जाना। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारका में धुएँ का ज़िक्र है, लेकिन दीगर रवायात में ये पता चलता है कि सारी ज़मीन पर धुआं छा जाएगा। अब इस हदीस मुबारका की रोशनी में और मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो बंदा नाचीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जिस एटमी जंग का ख़तरा हमारे यहाँ अक्सर लोग उसका तज़किरा करते हैं और उसके हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं कि अगर एटमी जंग छिड़ गई तो फिर रूए ज़मीन पर कोई नहीं बचेगा और आबादी का साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और दुनिया की जो पहले जो एटमी हमला है उसमें ही दुनिया की 1/3 आबादी कम हो जाएगी वग़ैरह वग़ैरह। जो इस वक्त कुर्रा अर्ज़ की सूरत हाल है और जिस तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के पास एटमी असला और दीगर जो असलहा मिज़ाइल और ख़तरनाक तरीन हथियार मौजूद हैं, इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हम हदीस मुबारका को
بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دھوئیں سے کیا مراد ہے۔ یہ کوئی پردہ غیب سے وقوع پذیر ہونے والا دھواں نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان شیطانی جو ہتھیار ہیں، خاص طور پہ اٹامک بامز ہیں، نیوکلیئر بامز ہیں، ہائیڈروجن ویپنز ہیں، یا یہ بایولوجیکل ویپنز ہیں، یہ انہی جو جنگی جنون میں مبتلا قوموں نے جو ہتھیار بنا رکھے ہیں، انہی میزائلوں اور انہی ہتھیاروں کے چلنے کی وجہ سے ساری دنیا اس ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور یوں دھواں سارے کرۂ ارض پر چھا جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے آج سے کچھ صدیاں پہلے اس حدیث مبارکہ کو لوگ کسی اور انداز میں سمجھتے ہوں کہ اس دھوئیں سے مراد کیا ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی تطبیق وہ کوئی مافوق الفطرت چیز کے طور پہ کرتے ہوں، لیکن آج کے دور میں اس دھوئیں کو سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ انسان نے اپنی تباہی کا سامان خود ہی اتنے بڑے پیمانے پر دنیا کے مختلف ممالک نے تیار کر رکھا ہے کہ صرف امریکہ کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ دنیا کی تباہی کے لیے وہی کافی ہیں۔ پھر امریکہ کے بعد رشیا ہے، پھر رشیا کے بعد چائنا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، حتیٰ کہ اس میں نیوکلیئر جو یہ گروپ ہے اس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں، شمالی کوریا بھی ہے۔ تو ان ممالک کے پاس اتنا اسلحہ اور ایٹمی جو ہتھیار ہیں موجود ہیں کہ روئے زمین کو خاک و خون میں نہلانے کے لیے اور ساری روئے زمین کی آبادی کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو دھوئیں سے جو مراد سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک خطرناک ایٹمی جنگ ہوگی جس میں ہر ملک اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق حصہ لے گا، اور یوں دنیا کا ہر خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور یہ دھواں صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ساری روئے زمین پر چھا جائے گا۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ کسی کی بھی فتح نہیں ہوگی، بلکہ ساری انسانیت کی اوورآل شکست ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو ہتھیار بنائے ہیں یہ یہودی نے اسی نیت سے بنائے ہیں۔ ایٹم بم بنانے کا جو یہ مکروہ کارنامہ ہے یہ یہودیوں ہی کی ایجاد ہے۔ یہودی نے اسی مینٹیلیٹی کے تحت یہ ایٹم بم بنایا تھا کہ ہم نے تو مرنا ہی ہے کیونکہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہمیں تو اللہ کی مار ہے ہی، لیکن مرنے سے پہلے ہم انسان دنیا پہ کسی انسان کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ایٹم بم اس نظریے کے تحت بنا ہے کہ ہمیں مارنے سے پہلے سوچ لینا کہ ہم مرنے سے پہلے تمہیں بھی مار دیں گے۔ اس نظریے کے تحت بنایا گیا، خوف کی وجہ سے بنا ہے، دشمن کی کثرت کو مد نظر رکھ کر بنا ہے کہ ایک بھی انسان اگر ایٹم بم چلا دے تو وہ پورے ملک کے لیے یا ایک پورے خطے کے لیے کافی ہو۔ اس خوف اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کا چلنا ایک نوشتہ دیوار ہے، اور یہی وہ دھواں ہوگا جو ساری روئے زمین پر چھا جائے گا، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ انسانوں کی آبادی بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گی۔ اور کل ہی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، میں انشاءاللہ اس کا ریفرنس ڈھونڈ کے وہ بھی کوٹ کروں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے سارے درخت جو ہیں وہ مرجھا جائیں گے،
سوائے ان چند درختوں کے جو اللہ کے حکم سے نہیں مرجھائیں گے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے کل پڑھی ہے، اس کا ریفرنس ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، پر یہ حدیث مبارکہ بھی نظر سے گزری۔ تو انسان کی جو شامت اعمال ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مارنے کے لیے فرشتوں کو اوپر سے نہیں بھیجے گا، انسان ہی انسان کو مارنے کے لیے اور قیامت صغریٰ برپا کرنے کے لیے انسان ہی انسان کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ قسم کی قیامت صغریٰ ہوگی جو پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس صورت میں نکلے گا کہ ہر انسان شکست خوردہ ہوگا، اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس جنگ میں فاتح نہیں ہوگا، بلکہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی آبادی بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گی۔ انسان دوبارہ اسی پتھر کے دور میں چلا جائے گا جس میں وہ آج سے صدیوں پہلے موجود تھا۔ تمام تر سائنسی دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور انسان جو اس ایٹمی جنگ کے بعد بچ جائیں گے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا علم نہیں ہوگا جس سے دوبارہ یہ مہلک ہتھیار ایجاد کیے جا سکیں۔ چنانچہ پھر وہی گھوڑے اور تلوار کا دور ہوگا، وہی جو بیسک ٹولز تھے انہی کا دور ہوگا، وہی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف تھیں انہی کا دور شروع ہو جائے گا، اور انسانوں کی ایک قلیل تعداد دنیا پہ رہ جائے گی جو اللہ کے حکم سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اور اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ ناچیز کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ دھواں کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ یہ ایٹمی جنگ کا دھواں ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی خاص ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دجال کی آمد سے پہلے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر چکے ہوں گے۔ اس لیے جب ہم دور فتن کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں طیاروں کا ذکر نہیں ملتا، کہیں کوئی ایسی انوینشنز کا ذکر نہیں ملتا جو کہ آج کے دور میں ہیں، بلکہ ہمیں گھوڑے اور تلوار کا اور نیزے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں انسان اسی پتھر کے دور میں دوبارہ چلا جائے گا جس میں انسان کبھی رہا کرتا تھا۔ دجال کے خروج سے پہلے یہ حدیث مبارکہ بھی بڑی خاص ہے جو واقعات کو سمجھنے میں ہماری بڑی ہی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے، اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں لہرا کر یہ اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعہ سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض روات نے اس روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے
کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھالیں گے، ایک سخت لڑائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، الملاحم باب ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 4294۔ یہ حدیث مبارکہ دجال کے خروج سے پہلے کے ایک بڑے اہم واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ غیر آباد ہوگا، اور پھر ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، اور وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر دجال کا خروج ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ جانا کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں گے، اور پھر ایک لڑائی ہوگی جس میں رومی جو ہیں وہ پس پشت مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے، لیکن ان کی غداری کے باوجود مسلمانوں کو جنگ میں فتح نصیب ہوگی اور مال غنیمت بھی نصیب ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آرتھوڈاکس کرسچینٹی مسلمانوں کے قریب آ رہی ہے، یعنی رشیا اور رشیا کے اندر رہنے والے جو عیسائی لوگ ہیں یہ، اور پھر رشین بلاک میں جو شامل ممالک ہیں اور غیر مسلم ہیں، یہ سٹیٹس مسلمانوں کے قریب آ رہی ہیں، تو ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمان اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑائی کریں گے۔ یہ مشترکہ دشمن بڑا واضح ہے، یہ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے ہٹ کے ہیں، اور نام کا ہو سکتا ہے ان کا مذہب بھی عیسائیت ہی ہو، لیکن اصل عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ یہودیوں کے اعلی کار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دہریہ ٹائپ کے لوگ، جیسا کہ یورپ کی اکثر اقوام ہیں جن کو نام کی حد تک ہم عیسائی جانتے ہیں لیکن اصل میں عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عیسائیت پر بھی یقین نہیں رکھتے اور عیسائیت کو بھی اپنے زندگیوں سے نکال چکے ہیں۔ جس ٹیلوں والی سرسبز جگہ کا ذکر ہے یہ شام کی سرزمین میں ہوگی، اور یہ مقام دیگر اگر ہم احادیث کی روشنی میں اس مقام کو جانیں تو یہ مقام دابق ہوگا۔ یہ شام کی ایک تاریخی بستی ہے اور یہ حلب کی ایک جانب موجود ہے، اور یہ سرسبز علاقہ ہے، اور ترکی کی حدود یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، یعنی ترکی یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی اس قدر کامل رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگیوں میں لازمی کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے معاملات حل کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ امت کبھی بھی نقصان اٹھائے، یہ ہمیشہ نقصان سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اس ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے تو عیسائیوں میں سے ایک شخص
ایسا ہوگا جو صلیب کو ہوا میں بلند کرے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے ہمیں فتح ہوئی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ جوائنٹ وینچر تھا۔ تو جب وہ یہ اعلان کرے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص طیش میں آ کر صلیب کو توڑ ڈالے گا، جس پر دونوں طرف سے جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ کا جو فوری نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی یہ ساری جو جماعت ہے، یہ عیسائی اس جماعت کو وہاں پر شہید کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب کرے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جیسا کہ عرض کیا کہ یہ مقام دابق ہے اور یہ ترکی کی موجودہ سرحد سے صرف 10 کلومیٹر دور ہوگا۔ یہ وہ موقع ہوگا سامعین محترم جب یہ عیسائی آگے بڑھ کر مسلمانوں کے اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، اور ترکی کا عظیم ملک جو مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ فتح کیا تھا سلطان محمد فاتح کی قیادت میں، یہ قسطنطنیہ ایک بار پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جو پے در پے جنگیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ کا نقشہ حدیث مبارکہ میں اس قدر جامعیت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہم بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس سارے وار تھیٹر کو سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا حالات درپیش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، یہ جلد 4 ہے اور حدیث نمبر 71 ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں بھی دجال کا ذکر سوائے چند لوگوں کے دیگر لوگ اور خاص طور پہ ممبروں پہ نہیں کیا جاتا، تو یہ سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ دجال کو لوگ بھول جائیں گے۔ تو یہ بھی دجال کے خروج کی ایک علامت ہوگی، اور لوگ جب اس کے ذکر تک سے غافل ہوں گے اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ آپ نے دجال کے خروج کے حوالے سے نشانیاں سماعت فرمائیں۔ ہم اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ والسلام۔